मुहर्रम इंतजामिया कमेटी के जनरल खुद चल करके, पलामू के जनरल सरयार भाई भी आए हुए हैं, टोटल टीम आई हुई है। और बहुत लोग थे जो आगे हो गए, गाड़ी असल में बेरू घुस गई तो बहुत लोग 16 गाड़ी था, वो आगे रुके हुए हैं सगाली में। यहाँ करने के बाद हम लोग को रामसागर भी जाना है और लेस्लीगंज भी। बस यही कह करके मैं अपना समाप्त करता हूँ, और बाकी सब सरयार भाई डायरेक्ट दीजिए, इसलिए कि आगे भी जाना। भैया के दीजिए ना। और हमारे पार्टी का जनरल सदर आप भी 2 बात रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जहाँ आप सबने हमें बुलाया। और आज तो सुनने का जो समय है वो हमारे जनरल पलामू के जो जनरल हमारे सरयार भाई, उनसे सुनिए। हम लोग तो हमेशा मिलते रहते हैं, बेहतर वो बताएंगे। बस यही कहना है कि हम लोग को आपस में शांति सद्भावना के साथ त्यौहार मनाना है। हमारे किसी भी अमल से किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसका पूरा कोशिश हम लोग करना है। अमन और शांति के साथ त्यौहार हम लोग मनाएं। बस ये क्या करेंगे अपनी बात सामने। हाँ लीजिए, हमारे उप मुखिया गांव का इकबाल अहमद साहब, आप भी कुछ। मैं सभी को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी खुशी की बात है कि पलामू के इतिहास में पलामू जिला मुहर्रम इंतजामिया कमेटी के जनरल और उनके सारे टीम मुख्यालय से गांव तक आए हैं, और हम इसके लिए इनका खैर मकदम करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। आपने यह एक नया इतिहास रचा है, और आपका हर मार्गदर्शन तमाम सभी ग्रामीण के लोग मुहर्रम मनाएंगे, शांति सद्भावना भाईचारा से मनाएंगे, हम लोग ये विश्वास दिलाते हैं। सबको अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अब हमारे बीच जनरल सदर पलामू का शहरयार साहब कुछ अपनी बातों को रखेंगे, थोड़ा जोरों को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, हम्दो सना, ज़िक्र व अस्कार अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सज़ावार है। और बेशुमार दरूद व सलाम अल्लाह के तमाम अंबियाए किराम के ऊपर, बिलखुसूस आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। एक बार दरूद शरीफ का नजराना अक़ीदत पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। चूँकि मुहर्रमुल हराम के महीने का आगाज़ आने वाले कुछ दिनों में होने जा रहा है, 1445 हिजरी। मेरे हिसाब से यहाँ पे हज़रत तशरीफ़ फरमा है, जो मेरी तमाम बातों की तस्दीक करेंगे इंशाअल्लाह। मैं आज इस तेतराई या फिर दिगर जितने भी जगह पलामू में मैं आज आया, और अपनी टीम को, अपने पूरे मुहर्रम इंतज़ामिया कमेटी के तमाम पदाधिकारियों को लेकर मैं पूरे पलामू में जो हर छोटे छोटे गांव में जा रहा हूँ, सबसे पहले तो इसका मकसद समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो मकसद था, जो सबसे ख़ास मकसद ये है कि जब भी कोई मुहर्रम इंतज़ामिया कमेटी का जनरल बनता है मुख्यालय में, या फिर ज़िला के अंदर जब भी कोई मुसलमानों का सदर बनता है, तो सबसे पहले वो प्रशासनिक पदाधिकारियों के पास जाता है और उनको पगड़ी पहनाकर, शाल पहनाकर, माला पहनाकर उनको सम्मानित भी करता है, और ये वादा करता है कि आपके दिए हुए गाइडलाइन को हम फॉलो करेंगे। लेकिन चूँकि मुहर्रम इंतज़ामिया कमेटी के जनरल होने के नाते
میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے جلوس کو نکالنے کی ذمہ داری ہم کو دی گئی ہے۔ تو سب سے پہلا فرض میرا یہ ہے کہ جو علماء کرام جو نبی کے وارث ہیں ان کو سمانت کر کے ان کے گائیڈ لائن کو فالو کرنے کا ہم وعدہ ان سے لے لیں، کیونکہ اصل مقصد جو ہے ہم کو دینی تہوار منانا ہے، اسلامک تہوار منانا ہے۔ تو پدادھیکاریوں کے پاس تو ہم جاتے ہی ہیں، لیکن علماء کرام کے پاس بہت کم لوگ جاتے ہیں۔ کہ جب ہم پرشاسنک پدادھیکاریوں کا جو ہے وہ سمانت کرنے کے لیے ان کے کاریالے میں جا کر ان کو سمانت کر رہے ہیں، تو ہم اپنے علماء کرام کو بھی سمانت کریں گے، اور جو جنرل کو ہم سمانت کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کا مقصد یہ ہے کہ مکھیالے سے جڑا ہوا جتنا بھی گاؤں ہے، ان تمام گاؤں سے چھوٹا بڑا جو بھی مکھیالے ہے سے سٹا ہوا گاؤں ہے، وہاں کے جنرل سے قدم ملا کر، کاندھے سے کاندھا ملا کر کے ان کے دکھ سکھ میں خود کھڑے ہو کر اور اپنی تکلیف کو ان سے بیان کر کے اور آپس میں مل جل کر آپسی اتحاد کے ساتھ شانتی پوروک طریقے سے ہندو مسلم ایکتا اور گنگا جمنی تہذیب کی مثال قائم کرتے ہوئے محرم کو ہم لوگوں کو سمپن کرانا ہے۔ یہ تو ہو گئی یہاں آنے کا مقصد میرا جو تھا کہ ہم دور دراز گاؤں میں جا کر کے لوگوں سے ملاقات کریں۔ کچھ اپیل بھی ہے جس کے تحت جب یہاں تک آئے ہیں تو اس اپیل کو بھی آپ لوگوں کے بیچ میں رکھنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو لگ بھگ ہر جگہ پہ جہاں بھی ہم جا رہے ہیں وہاں پر میرا ایک اپیل جو ہے خاص طور پر جو ہے اس کو فالو کرنا ہی ہے، یہ حکمن ہے، اور یہاں پر ہمارے مولانا صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب بھی آپ پروسیشن لے کر کے گزر رہے ہو تو اذان کے وقت کا خوب خیال کیجیے۔ اذان اگر ہو رہی ہو تو اس وقت اپنے پروسیشن کا ساؤنڈ کو بند کر لیں، اور جماعت کے وقت کا بھی خیال کریں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ جیسے ہی اذان سنیں تو نماز پڑھنے کے لیے پہلے مسجدوں میں داخل ہو جائیں، اس کے بعد پھر اپنا پروسیشن لے کر کے آپ آگے بڑھیں، تاکہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا وہ جو آخری پیغام ہے سجدہ، جس سجدے میں آپ نے اسلام کی بقا کے لیے اپنے سر کو کٹا لیا، اپنے پورے کنبے کے ساتھ قربانی دے دی۔ ویسے تو اسلام میں بہت سارے شہید ہیں، بہت سارے اسلام کی بنیادی شہادت کے اوپر ٹکی ہوئی ہے۔ اگر آپ دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پہ غور کریں گے تو وہ بھی شہید، تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پہ غور کریں گے وہ بھی شہید، چوتھے خلیفہ کائنات مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہہ پہ اگر غور کریں گے وہ بھی شہید، اور عشرہ و مبشرہ کے اندر بھی جتنے صحابہ کرام ہیں یہ تمام صحابہ کرام لگ بھگ شہید کر دیے گئے۔ جنگ بدر میں بھی شہادتیں ہوئی ہیں، جنگ احد میں بھی شہادتیں ہوئی ہیں، خندق میں بھی شہادتیں ہوئی ہیں، غزوہ تبوک میں بھی ہوئی، غزوہ یمامہ میں بھی ہوئی، اسی طرح سے سینکڑوں جنگ اسلام کی۔ دوسروں سے اسلام جنگ کی بنیاد پہ کھڑا نہیں ہے، لیکن جب بھی اسلام کو دبانے کی کوئی کوشش کرتا ہے تو مجبوراً اسلام کے رہنماؤں کو تلوار اٹھانا پڑتا ہے، اور اس تلوار اٹھانے کے بعد شہادت کا مرحلہ بھی سامنے آ جاتا ہے، اور بہت خوشی کے ساتھ لوگ اپنے جان کا نذرانہ اسلام کے لیے پیش کر دیا کرتے تھے۔ لیکن کربلا کا واقعہ جو ہے وہ بہت خاص کیوں ہے؟ کربلا کا واقعہ بہت خاص اس لیے ہے کہ جس جنگ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین گئے، اس جنگ کا ان کو ایسا کچھ پتہ نہیں تھا کہ جانے کے بعد ہونا کیا ہے۔ اگر جیت گئے تو غازی کہلائیں گے، اور اگر شہید ہو گئے تو اللہ نے مقدر میں شہادت لکھ دی۔ لیکن واحد ایسا مرحلہ ہے کربلا کا جس میں جانے والے کو یہ پتہ تھا کہ وہاں سے جانے کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہاں جانے کے بعد
مجھے ہی کیا مجھے پورے خاندان پورے اہل و عیال ننھے علی اصغر کے ساتھ بھی شہید کر دیا جائے. اس کے بعد بھی نانا کے دین کی حفاظت کے لیے آپ امام علی مقام کربلا کے میدان میں گئے اور آپ نے اپنے پورے کنبے کے ساتھ شہادت پیش کر دی. اسی لیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمیر کی زمین پہ خواجہ غریب نواز کو بھیجا تو خواجہ غریب نواز نے جو شعر لکھا ہے کہ شاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. یہ فارسی کا جو شعر ہے اس کا مطلب ہمارے مولانا صاحب سے چونکہ وقت کی کمی ہے تو مولانا صاحب آپ کو بتا دیں گے اور یا بہت لوگوں کو معلوم بھی ہوگا، لیکن مفہوم یہ ہے کہ حسین دین ہے، حسین مکمل دین ہے. چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو حسین رضی اللہ عنہ مکمل دین ہے. اور ان کا جلوس، ان کے یاد میں جو ہم جلوس نکالنے جا رہے ہیں وہ اس طرح سنجیدگی اور صوفیانہ انداز میں ہم لوگوں کو نکالنا ہے انشاءاللہ کہ دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ یہ امام کا جلوس گزر رہا ہے. اس میں ہڑدنگ نہیں ہونا چاہیے، اس میں صوفیانہ انداز اور ایک سنجیدگی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو ایک مثال پیش کر سکے آپ کہ یہ امام کا جلوس ہے اور مسلمان ایسے ہوتے ہیں اور ایسے گزرا کرتے ہیں، تاکہ آپ کو دیکھ کر جو صدیوں سے دوسرے سیکھتے آ رہے ہیں پھر سے سیکھنا شروع کر دیں. ایک شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں چونکہ آگے بھی جانا ہے. ایک شعر کے ساتھ کہ خدا کا نام تو ہر حال میں اس میں عظیم ہے، خدا کا نام تو ہر حال میں اس میں عظیم ہے، علی کا نام جو لے لوں تو مشکل تھر تھرا اٹھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.